बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, दलाई लामा कौन है? उनकी चीन से क्या लड़ाई है? भारत दलाई लामा को चीन के खिलाफ किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने जंग के बाद मंजर-ए-आम पर आने के लिए यौम आशूर का ही इंतखाब क्यों किया? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने भारतीय फौजी मारे गए? एलॉन मस्क की अमेरिका पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आज का जो हमारा पहला मौजू है वो दलाई लामा के बारे में है कि दलाई लामा कौन है। दलाई लामा के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि बुद्ध मत से इनका ताल्लुक है और बुद्ध मत से ताल्लुक रखने वाले अफराद इनको अपना रूहानी पेशवा तस्लीम करते हैं। ये जो लफ्ज़ है दलाई लामा, ये बुनियादी तौर पर मजहबी टाइटल है एक रूहानी पेशवा का, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम पोप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में। आप सुनते हैं पोप फ्रांसिस, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह पोप का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसी तरीके से दलाई लामा का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बतौर टाइटल, और इनको बुद्ध मत के पैरोकारों के लिए एक रूहानी पेशवा के तौर पर तसव्वुर किया जाता है। जो मौजूदा दलाई लामा है ये बुनियादी तौर पर 13वें दलाई लामा है, यानी कि इनसे पहले 12 रूहानी पेशवा गुजर चुके हैं, ये 13वें हैं। दलाई लामा की आज 90 साला सालगिरह मनाई गई। इस सालगिरह की तकरीब भारत में हुई। इस तकरीब की तफसील बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो 13वें मौजूदा दलाई लामा है ये 1935 में चीन के इलाके तिब्बत में पैदा हुए और महज 2 साल की उम्र में इनको रूहानी पेशवा के तौर पर नॉमिनेट कर दिया गया था। दलाई लामा को चीन के खिलाफ एक मुज़ाहमत की अलामत समझा जाता है। चीन इनको एक अलहदगी पसंद तहरीक का, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट का लीडर तस्वुर करता है। दलाई लामा इस वक्त जिला वतनी की जिंदगी गुजारने और ये इस वक्त भारत में मौजूद हैं। तिब्बत में बुनियादी तौर पर 1950 में जिस तरीके से चाइना ने अपनी फौजें उतारी और उस इलाके पर कब्जा किया और फिर उसके बाद 1959 में ये मूव कर गए भारत की तरफ। अब जो भारत का हिमालय का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद इनके फॉलोअर्स की मौजूद है। दलाई लामा की खास बात यह है कि इनको अमन का नोबल इनाम भी मिल चुका है, यानी कि ये भी नोबल लॉरिएट हैं। दलाई लामा की जो एक ज्यादा जो एक डिफ्रेंशिएट करती है, जो इनसे चीन की मखासमत है, ये चीनी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। ये समझते हैं कि जो तिब्बत का इलाका है एक इंडिपेंडेंट इलाका है, एक खुद मुख्तार इलाका है। और अब जो नया झगड़ा शुरू हुआ है बुनियादी तौर पर, जब 90 साल इनकी सालगिरह वो सेलिब्रेट की जा रही थी, तो उस सालगिरह की सबसे खास बात ये थी कि अमेरिका के 3 साबिक सदूर की जानिब से इनको सालगिरह की मुबारकबाद दी गई, जिसमें क्लिंटन थे, बुश थे और ओबामा थे। इसके साथ साथ भारतीय वजीर आजम, मुख्तलिफ रियासतों के सरबराहान और सरबराहान ममलिकत वो दलाई लामा को उनकी 90 साला सालगिरह पर मुबारकबाद दे रहे थे। इस वक्त जो बुद्ध मत के पैरोकार हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो दलाई लामा का जानशीन कौन होगा, जो उनकी लेगेसी को आगे कंटिन्यू करेगा। यानी कि जो 14वां दलाई लामा है उसकी तैनाती, उसका मुकर्रर होना, ये इस वक्त बुद्ध मत से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब ये जो तैनाती है 24वें दलाई लामा की, ये एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया है चाइनीज गवर्नमेंट के दरमियान और दलाई लामा के दरमियान जो मौजूदा हैं। दलाई लामा मौजूदा ये समझते हैं कि ये उनका इख्तियार है
اور وہ اپنی مرضی سے اپنا جانشین مقرر کریں گے، اور دوسری طرف چائنیز گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اختیار ریاست کا ہے، حکومت کا ہے، اور حکومت اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ بدھ مت کا روحانی پیشوا کون ہوگا جس کو بدھ مت کے لوگ فالو کریں گے۔ اب یہ جو تقرری ہے جانشینی کی دلائی لاما کی، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، بڑی ڈیفیکلٹ ہے، بڑی مشکل ہے، اور 4 سال سے دلائی لاما اپنے جانشین کو تلاش کر رہے ہیں۔ 4 سال ہو گئے ابھی تک ان کو اپنا جانشین نہیں مل سکا، اور یہ جب دلائی لاما کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ ایک بالکل بچے کی عمر سے کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ جو پرانا دلائی لاما جب فوت ہوا تو اس وقت کتنے بچے پیدا ہوئے، اور وہ ان بچوں کے ٹریٹس کو فالو کرتے ہیں، اور جو ان کے روحانی اسپرچل لیڈرز ہیں وہ کچھ خوابوں سے، کچھ اشاروں سے مدد لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ بنیادی طور پر اب دلائی لاما کی کرسی پر بیٹھنے کے قابل ہے۔ اب یہ جو دلائی لاما ہیں یا جو بدھ مت ہے، ان کے یہاں ایک تصور ہے کہ یہ ایک انسان جو ہے وہ دوسری مرتبہ دوسرا جنم لے گا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو دلائی لاما ہیں، وہ جتنے بھی دلائی لاما آئے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک ہی روح ہیں، ایک ہی روح سے ان کا تعلق ہے۔ یہ ایک عمومی تاثر تھا، لیکن وہ جو موجودہ دلائی لاما ہیں وہ اس تھیوری سے اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دلائی لاما مختلف ہے، اور لیکن وہ اس چیز پہ بلیو ضرور کرتے ہیں کہ ایک انسان دوسری مرتبہ جنم ضرور لے گا۔ یہ ان کا ایک اسپرچل بلیو ہے۔ اب جو بدھ مت کی تہذیب ہے، جو بدھ مت کا کلچر ہے، ان کی زبان ہے، ان کی ثقافت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ تبت میں اس کو بیجنگ سے بہت خطرہ ہے، اور بیجنگ جو ہے وہ ترقی کے نام پر ان کی ثقافت کو، ان کی مذہبی روایات اور رسومات کو مٹانا چاہتا ہے، اور یہ معاملہ صرف ٹیریٹری کا نہیں ہے، یہ علاقے کا نہیں۔ اب بھارت جو ایک گلوبل لیڈر بننا چاہتا ہے، ایک عالمی طاقت بننا چاہتا ہے، اور اس کو سب سے بڑا کمپٹیشن چین سے ہے، تو وہ چین کو چڑھانے کے لیے ایک ایسے شخص کو پناہ دے کے بیٹھا ہے جو علیحدگی پسند ہے، جو تبت کو آزاد کروانا چاہتا ہے، جو ون چائنا پالیسی ہے اس کو توڑنا چاہتا ہے، وہ چین کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے، بالکل اسی طریقے سے تبت کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے جیسے تائیوان۔ اور چین کے لیے یہ تائیوان اور تبت یہ دو بڑے کانفلکٹس ہیں جو اس کی انٹرنل سیکیورٹی کو اور اس کی انٹرنل پالیٹکس کو متاثر کرتے ہیں۔ اب جب دلائی لاما کی 90 سالہ سالگرہ کی تقریب ہو رہی تھی تو جو تبت کا علاقہ تھا وہاں پہ بہت سخت سیکیورٹی تھی، بہت گرفتاریاں تھیں، اور پولیس نے انشور کیا، گورنمنٹ نے، کہ کسی بھی قسم کی کوئی سیلیبریشن نہ ہو۔ لیکن اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ انہیں بڑا پروٹیکٹ کرتی ہے، ان کے اخراجات اٹھاتی ہے، ان کی فنڈنگ، ان کی فائنینسنگ، ان کی سپورٹ، اور یہ اس طریقے سے مینج کرتے ہیں۔ اب تک جو 13 دلائی لاما آئے ہیں ان میں سے 2 دلائی لاما ایسے تھے کہ جو تبت سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ باہر سے تھے، وہ کوئی منگولیا سے تھا اور کوئی بھارت سے تھا، اور اس دفعہ بھی یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو 14واں دلائی لاما ہوگا وہ بھی تبت سے نہیں ہوگا، باہر سے ہوگا، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر وہ تبت کے اندر سے دلائی لاما کو نامینیٹ کریں گے تو اس کی سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہوگی، اور چائنیز گورنمنٹ اس کو چلنے نہیں دے گی۔ تو یہ بھارت نے ایک طرح سے چڑھانے کے لیے، بالکل اسی طریقے سے جیسے بنگلہ دیش کی جو لیڈر ہیں شیخ حسینہ واجد، وہ لاکھوں لوگوں کا قتل عام کر کے، جمہوریت کا قتل عام کر کے، فنڈامنٹل رائٹس کو تباہ کر کے وہ اب چھپ کر بیٹھی ہوئی ہیں انڈیا کے اندر، اور انڈیا ان کو بھی ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر استعمال کر رہا ہے بنگلہ دیش کے خلاف۔ بالکل اسی طریقے سے دلائی لاما کو استعمال کیا جا رہا ہے بنیادی طور پہ چین کے خلاف، اور چین کو چڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور چین کو توڑنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آج کی پہلی سٹوری جو تھی وہ دلائی لاما سے تھی، جو کہ ایک روحانی مذہبی پیشوا ہیں جن کا تعلق بدھ مت سے ہے۔ ایک آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگرچہ جانشینی کا پھڈا اب چل رہا ہے، مگر آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ دلائی لاما یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ امید ہے کہ وہ 130 سال مزید زندہ رہیں گے، وہ 130 سال رہ سکتے ہیں، یعنی کہ 90 سال کے بابے کی پلاننگ 130 سال کی ہے۔ بہرحال
کسی بھی مذہب کا روحانی پیشوا ہو اس کا وہ ایک بڑے پاورفل مذہبی روحانی پیشوا تصور کیے جاتے ہیں، لیکن جو کسی بھی سیاست کسی بھی ریاست کی سیکیورٹی اور اس کی جو پالیٹکس ہے اس کے لیے اس کو تھریٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان ہمیشہ سے چونکہ چائنا کے ساتھ ہے، ہم ون چائنا پالیسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور چین کی حمایت کرتے ہیں، اور تبت کو چین کا علاقہ تصور کرتے ہیں جو ابھی بھی جس کے کنٹرول میں ہے پوری ٹیریٹری اور علاقہ. تو پاکستان تو سپورٹ کرتا ہے چین کو، دلائی لاما کو سپورٹ ہم نہیں کرتے. اس کے بعد جو اگلی سٹوری ہے وہ بنیادی طور پر آپریشن سندور سے متعلق ہے. آپریشن سندور سے متعلق ہر روز بھارت کا کوئی نہ کوئی جرنیل آ کر اپنی ہی فوج پر برس پڑتا ہے، اپنی ہی حکومت پر برس پڑتا ہے، اپنی ہی خامیوں کو، نالائکیوں کو، نااہلیوں کو پبلکلی ایکسپلین کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جناب ہمیں شکست ہوئی تو کس وجہ سے ہوئی، ہمیں پھینٹی پڑی تو کیسے پڑی. جیسے پرسوں جنرل راہل سنگھ جو ڈپٹی آرمی چیف تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ بھارت کا جو مقابلہ تھا وہ صرف پاکستان سے نہیں تھا بلکہ چین اور ترکی بھی تھے. تو اپنی شکست کا ملبہ کبھی چین پر کبھی ترکی پر ڈال رہے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا پراپر، اگر ہوتا تو ہم پھر پاکستان کو سبق سکھاتے. تو یہ ایک ورژن چل رہا تھا. مگر ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ آپریشن سندور کے دوران کتنے بھارتی فوجی مارے گئے، کتنے بھارتی رافیل طیارے وہ تباہ ہوئے اور کتنا نقصان ہوا بھارت کا. تو بھارت اس چیز کو بتا نہیں رہا تھا پبلکلی. تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ تقریباً 100 افراد کو نامینیٹ کیا ہے ایوارڈ دینے کے لیے جو ہلاک ہوئے آپریشن سندور کے دوران. اب یہ جو 100 کا فگر ہے پاکستان کی فوج اس کو چیلنج کر رہی ہے. پاکستان کی فوج کہہ رہی ہے کہ یہ تعداد اس سے بہت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ 250 افراد تو صرف لائن آف کنٹرول کے اوپر مارے گئے ہیں. تو یہ جو تعداد ہے یہ انڈیا بہت زیادہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، منیمائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جو اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو رافیل طیارے ہیں وہ ایک بڑا تنازع تھا. 3 پائلٹس کو نامینیٹ کیا گیا ہے جو رافیل طیاروں کے پائلٹس تھے، 3 ان کو ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا، اور ایک چوتھے پائلٹ ہیں جو ایک دوسرا جہاز چلا رہے تھے. تو بیسیکلی 4 پائلٹس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ یہ جناب آپریشن سندور میں پاکستان کا نشانہ بن گئے، اور 100 افراد مجموعی طور پہ. خیر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے یہاں اب ایک پالیسی تبدیل ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنی شکست کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، اپنے نقصان کو بھی ریویل کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ یار پاکستان جیت گئے. تو اب آپ مزید کسی جنگ کی جب تک کہ ہمیں تیاری نہ پکڑ لیں، اور جو تیاری وہ بتا رہے ہیں اس کے لیے تو انہیں اگلے 20 سال کا انتظار کرنا پڑے گا پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو یہ تھی ہماری آج کی دوسری سٹوری. تیسری سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی وہ جنگ کے بعد پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے ہیں. ان کا منظر عام پر آنا ایک بہت بڑا سمبولک میسج ہے اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے. اسرائیل اور امریکہ کا وہ موسٹ وانٹڈ ٹارگٹ تھے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کہاں پر چھپے ہوئے، اور وہ بنیادی طور پر ایک میسج دے رہے تھے کہ بیسیکلی خامنئی کو بڑا بزدل شزدل بندہ ہے اور وہ ڈر کے جو ہے وہ بل میں چھپ گیا. لیکن آیت اللہ خامنئی وہ یوم عاشور کے موقع پر وہ نکلے ہیں، بڑے باوقار طریقے سے نکلے، بغیر کسی خوف کے نکلے، اور انہوں نے ایک عوامی تقریب میں ایک مسجد کے اندر ان شرکت کی، اور پھر جو ایک خصوصی ترانہ ایران نے بنایا ہے اس جنگ کے دوران وہ ترانہ انہوں نے پڑھنے کی فرمائش کی باقاعدہ طور پر. تو یوم عاشور کا دن اور قربانیوں کا دن، جرت کا اور شجاعت کا، دلیری کا اور بہادری کا، ہمت اور حوصلے کا دن، اس دن کا انتخاب کیا. اور یہ بڑا واضح ہے کہ خامنئی صاحب موت سے نہیں ڈرتے. یہ جو ایرانی قوم ہے یہ بزدل قوم نہیں ہے. یہ جو مرضی کر لیں، جہاں مرضی یہ نشانے بنو لیں، جب وقت آتا ہے لڑائی کا تو یہ میدان کے اندر ہوتے ہیں. میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں، چھپنے والے، ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ بنکر بستر بمبوں سے گھبرانے والی قوم نہیں ہے. تو انہوں نے ایک میسج یہ دے دیا ہے کہ بھائی جان ہم آپ کا کوئی شکریہ ادا نہیں کرتے کہ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم تو پیدا ہی شہید ہونے کے لیے ہوئے ہیں. وہ اپنے اس بلیف سسٹم کو میسج کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو ان کی سمبولک ویلیو بہت زیادہ ہے. ایک جو لاسٹ خبر ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ امریکہ سے. ایلون مسک صاحب پہلے تو لاڈلے تھے ٹرمپ صاحب کے، پھر اچانک ستیلے ہو گئے،
اور جب سوتیلے ہو گئے تو پھر ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. اب دشمنی یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ ایلون مسک نے اپنی پارٹی کا اعلان کر دیا اور اس پارٹی کا نام رکھا ہے امریکہ پارٹی. لوگ اس پارٹی کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ دولت سے سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہر چیز نہیں کر سکتے. دولت سے آپ وسائل خرید سکتے ہیں, چیزیں خرید سکتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی امریکہ میں 2 پارٹی سسٹم ہے, یا ریپبلکنز ہیں یا ڈیموکریٹس ہیں, اور کچھ ٹاورنگ پرسنالٹیز ہیں جو کہ انڈیویجولز ہیں, انڈیپینڈنٹس ہیں, تو وہ پالیٹکس کرتے ہیں. تو ایلون مسک کو کہہ رہے ہیں کہ ایک مسخرہ پن ہے, ان کو اتنا سیریس مت لیں. آپ پیسے کے زور پر ایک پارٹی دفتر بنا سکتے ہیں, رجسٹر کر سکتے ہیں, آپ خود تو کینڈیڈیٹ بن ہی نہیں سکتے پریزیڈنٹ, کیونکہ آپ امریکہ میں پیدا نہیں ہوئے. امریکہ میں پیدا ہونا ایک بہت بڑی کنڈیشن ہے, تو اس پہ آپ اترتے نہیں. تو پارٹی لیڈ کون کرے گا, سربراہ کیسے بنے, اور یہ پارٹی بنانے کے بعد ٹرمپ کو کون فیس کرے گا جس کے خلاف آپ یہ پارٹی بنا رہے ہیں. اور یہ بنیادی طور پر جو نیا بل بجٹ منظور ہوا ہے امریکنز کا ٹیکس سسٹم سے حوالے, اس کے اوپر یہ کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو عام امریکنز ہیں جو سرکاری دفاتر میں کام کرتے تھے وہ بھی ایلون مسک کے بڑے خلاف تھے. ایک بہت بڑی تعداد میں ڈاؤن سائزنگ کی گئی ہے امریکہ میں, رائٹ سائزنگ کہہ لیجئے. لیکن یہ جو ڈرائیو تھی اس کے اوپر بھی لوگوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا, کورٹس میں مقدمات وغیرہ چلا رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پیسے کے بلبوتے پہ الیکشن کیمپین کو سپورٹ تو کی جا سکتی ہے, مگر کیا خود ایک پارٹی پیسے کے بلبوتے پر امریکہ میں کھڑی کی جا سکتی ہے, اور اس کے لیے کوئی آئیڈیولوجیکل سپورٹ, کوئی بیس نہ ہو, تو کیا صرف پیسے کی بنیاد پر آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر لیں گے؟ یہ صرف گمکس ہیں اور ایک پریشر ہے پولیٹیکلی. تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.